रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सीरत इंसाइक्लोपीडिया मुकदमा मौलाना शिबली की दलाइल का तज्ज़िया। दलाइल का तज्ज़िया करने का मतलब इल्मी मुबाहिस और इस्तिदलाली अंदाज की गहराई से किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना। मौलाना शिबली की दलाइल का तज्ज़िया। मौलाना शिबली ने दोरियत की इस्लाह बिल्कुल उल्ट मफ़हूम में पेश करते हुए अक्ल व क़ियास की बुनियाद पर सही रवायत को मुस्तरद करने के हक़ में दलाइल देने की कोशिश की है। वो अपने इख्तियार किए गए मफ़हूम के मुताबिक दोरियत की इब्तिदा पर बात करते हुए ये दावा करते हैं कि अक्ल व क़ियास की बिना पर हदीस को रद्द करने का ये असूल कुरान मजीद ने कायम किया है। वो लिखती हैं हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर जब मुनाफिकीन ने तोहमत लगाई तो इस तरह इस खबर को मशहूर किया कि बाद सहाबा तक मुखालफते में आ गए। चुनांचे सही बुखारी और सही मुस्लिम में है कि सैयदना हसन रज़ियल्लाहु अन्हु भी काज़िफ़ीन में शरीक थे और इसी वजह से इस पर हद क़ज़फ़ जारी की गई। कुरान मजीद भी इसकी तस्रीह है। सूरह नूर आयत 11, जिन लोगों ने तोहमत लगाई वो तुम्हारे गिरोह में से हैं। तफसीर जलालीन में मिनकुम की तफसीर हस्बे ज़ैल की है, यानी ये तोहमत लगाने वाले मुसलमानों का एक गिरोह है। कुरान मजीद की आयतें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बरात और तहारत के मुतल्लिक़ जो नाज़िल हुई इनमें से एक ये है। सूरह नूर आयत 16, और जब तुमने सुना तो ये क्यों नहीं कह दिया कि हमको ऐसी बात बोलना मुनासिब नहीं। सुभान अल्लाह, ये बड़ा बहतान है। आम असूल की बिना पर इस खबर की तहकीक का ये तरीका था कि पहले रवैयों के नाम दरियाफ्त किए जाते, फिर देखा जाता कि वो सिक्का और सही रवैया है या नहीं, फिर इनकी शहादत ली जाती। लेकिन अल्लाह ने इस आयत में फरमाया कि सुनने के साथ तुमने क्यों नहीं कह दिया कि ये बहतान है। इससे कतन साबित होता है कि इस किस्म की खिलाफ कियास जो वाक़या बयान किया जाए कतन समझ लेना चाहिए कि गलत है। इस तर्ज़ तहकीक यानी दोरियत की इब्तिदा खुद सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के अहद में हो चुकी थी। अल्लामा शिबली ने यानी जिन लोगों ने तोहमत लगाई का तर्जुमा किया है, इससे अगली आयतों का तर्जुमा भी उन्होंने इसी के मुताबिक किया है। जबकि शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह का तर्जुमा इस तरह है, जो लोग लाए हैं ये तूफ़ान। इन अल्फाज से और इसके बाद कुरान के पूरे बयान से वाज़ेह हो जाता है कि ये इन लोगों का जिक्र है जो तोहमत लगाने वाले नहीं, लाने वाले हैं। ये तोहमत कहीं और घड़ी गई। कुछ लोग चाहते थे कि एक बुरी तोहमत मुसलमानों में फैलाई जाए। इसे मुसलमानों में फैलाने के लिए कुछ सादा मुसलमानों को इस्तेमाल किया गया। कुरान मजीद की मुतल्लिका आयात और इनका तर्जुमा ये है। सूरह नूर आयत 11 से लेकर 20 तक। जो लोग लाए हैं ये तूफान, तुम्हें में एक जमात है, तुम इसको अपने हक में बुरा ना समझो, बल्कि तुम्हारे हक में ये बेहतर है। इनमें से हर आदमी को पहुंचना है जितना गुनाह इसने कमाया और उनमें से जिसने इसका बड़ा बोझ उठाया है। इसके लिए बड़ा अजाब है। क्यों ना जब तुमने इसको सुना था तो मोमन मर्दों और मोमन औरतों ने अपने लोगों के बारे में अच्छा ख्याल किया होता और कहा होता ये सीरिया तूफान है। वो लोग इस बात पर चार गवाह क्यों न लाए। फिर जब वो गवाह ना लाए तो वही लोग अल्लाह के यहाँ झूठे हैं। और अगर तुम पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह का फजल और इसकी रहमत ना होती तो जो चर्चा तुमने किया इसमें तुम पर कोई बहुत बड़ा अज़ाब पड़ता। जब तुम इसको अपनी जुबानों पर लेने लगे और अपने मुंह से बोलने लगे वो बात जिसका तुम्हें इल्म ना था और तुम इसे हल्की बात समझते थे, जबकि अल्लाह के यहाँ वो बहुत बुरी बात थी। और क्यों ना हुआ कि जब तुमने इसको सुना था तो कहा होता हमको लायक नहीं कि हम ये बात बोलें, अल्लाह तो पाक है। ये एक बड़ा बहतान है। अल्लाह तुमको समझाता है कि तुम अगर मोमिन हो तो ऐसा काम ना करो। और अल्लाह बयान करता है तुम्हारे लिए आयतें और अल्लाह सब कुछ जानने वाला हिकमत वाला है। जो लोग ये चाहते हैं कि मुसलमानों में बेहयाई का चर्चा हो, इनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। और अल्लाह हर बात को जानता है और वो तुम नहीं जानते। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और इसकी रहमत ना होती और ये कि अल्लाह नरमी करने वाला मेहरबान है तो तोहमत लगाने वालों को फौरी अजाब हो जाता। इन आयात से वाज़ेह हो जाता है कि नंबर 1 ये खबर न थी, एक बहुत बड़ा बुहतान था। नंबर 2 बुहतान तराशी का मकसद अगरचे फसाद फैलाना होता है, मगर अल्लाह ने इस कोशिश को भी खैर में बदल दिया। नंबर 3 जिन लोगों ने पीछे रहकर बुहतान तराशा वो सबसे बड़े मुजरिम थे। नंबर 4 जब किसी मोमन मर्द या औरत पर बुहतान बांधा जाए तो इसको सुनते ही उसने ज़न ख़त्म नहीं करना चाहिए बल्कि इसे कायम रखना चाहिए। नंबर 5 जो लोग बुहतान बांधें इस पर 4 गवाह ना लाएं तो वही झूठे करार पाएंगे।
نمبر 6، لوگوں نے اس بہتان کا چرچا کیا، اس بہتان کو اپنی زبانوں سے دہرانے لگے۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ان پر بڑا عذاب آ سکتا تھا، کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہ تھی، بہت بڑی بات تھی۔ نمبر 7، جب اس کو سنا گیا تو کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ ایک بہتان ہے، ہم اس کو اپنی زبانوں سے آگے نہیں پھیلائیں گے۔ بہتان اور خبر میں فرق۔ معلوم نہیں یہ کیسے ہوا کہ اللہ نے قرآن میں جس بات کو بار بار بہتان قرار دیا، مولانا شبلی نے اس بہتان کو ایک خبر قرار دے دیا۔ اللہ نے فرمایا بہتان پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ مولانا نے اس میں بھی ترمیم کر لی اور بہتان تراشنے والوں کو روی قرار دیتے ہوئے بہتان پر پہلے خبر کے احکام منطبق کرنے کی شرط لگا دی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس خبر کی تحقیق کا اصل طریقہ یہ تھا کہ راویوں کے نام دریافت کیے جاتے، پھر دیکھا جاتے کہ وہ ثقہ اور صحیح رویہ ہیں یا نہیں، پھر ان کی شہادت لی جاتی۔ تانا بھول گئے کہ خبر اور چیز ہے، بہتان اور چیز ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ فلاں شخص کی بیٹی فلاں اسکول میں پڑھتی ہے تو یہ خبر ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ فلاں شخص کی بیٹی فلاں اسکول جاتی ہے اس لیے خدا نخواستہ وہ بدکردار ہے تو یہ بہتان ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الحجرات آیت 6، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو۔ اس کے تحت خبر پر تحقیق کرنے اور سورہ نور کی پہلی بیان کردہ آیات کے تحت بہتان پر گواہ مانگنے کا حکم دیا ہے، لیکن مولانا کا خیال ہے کہ یہ بہتان پر گواہ مانگنے کے بجائے پہلے اس پر خبر کے احکام جاری کیے جاتے۔ بہتان کے حکم کے مطابق شہادت کا مرحلہ اس کے بعد آنا چاہیے تھا۔ قرآن مجید سے اپنی دوریت کے حق میں استدلال کے لیے مولانا کو یہ انداز اختیار کرنا پڑا۔ آگ پر پکی چیز کھانے کا مسئلہ۔ علامہ شبلی نے اپنی تصور دوریت کے حق میں استدلال کرنے کے لیے آگ پر پکی ہوئی چیز کے کھانے سے وضو ٹوٹنے کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے درمیان ہونے والی گفتگو کا بھی حوالہ دیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان یہ ہے کہ اگر آگ پر پکی چیز کی وجہ سے وضو ضروری ہو تو کیا ہم گھی کھا کر وضو کریں، گرم پانی کی وجہ سے وضو کریں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، بھتیجے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کردہ حدیث سنو تو اس پر عمل کرو، اس پر مثالیں مت دو۔ علامہ شبلی نے 2 صحابہ کے درمیان ہونے والی اس عملی گفتگو کو یہ رنگ دے دیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت رد کر دی تھی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ روایت بیان کرتے ہوئے وہیں پر یہ وضاحت بھی کر دی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ ام حبیبہ، ام سلمہ، زید بن ثابت، ابو طلحہ، ابو ایوب اور ابو موسیٰ سے بھی اس مسئلے میں اسی کے مطابق حدیث مروا ہیں۔ گویا نہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تنہا راوی ہیں کہ سمجھنے میں کوئی غلطی لگی ہو، نہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس روایت اور اس کے ساتھ مذکورہ بلا 6 صحابہ کی روایات کو رد کیا ہے۔ انہوں نے اپنے سینئر ساتھی کے سامنے ایک علمی مشکل رکھی ہے، یہی مناشق علمی کا طریقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے موقف میں تنہا نہ تھے، متعدد اجل صحابہ مثلاً حضرت ابن عمر، ابو طلحہ، انس بن مالک، ابو موسیٰ، عائشہ اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہم آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے پہلے وضو کرنے کے قائل تھے۔ دوسری طرف بھی کوئی صحابہ تھے، فرقین کے اپنے اپنے دلائل تھے جو دونوں طرف سے پیش کیے گئے، کسی نے کسی کی پیش کی گئی حدیث رد نہیں کی۔ فہم کے حوالے سے سب نے اپنے اپنے دلائل دیے۔ اس علمی مناقشے کے دوران میں کسی کی حدیث رد کرنے کا سوال تک نہ اٹھا۔ علامہ شبلی کے استدلال کو درست مانا جائے تو مسائل کے حوالے سے صحابہ کے درمیان جتنے اختلافات ہوئے سب میں سے ایک دوسرے کی روایت کردہ حدیث کو رد کرنا لازم ٹھہرے گا۔ یہ بات سراسر خلاف حقیقت ہے۔ محدثین نے تحقیق کے بعد وضو کے بارے میں اختلاف کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ وضو کرنے اور نہ کرنے میں آخری عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے وہ وضو نہ کرنا ہے۔ روایت کی صحت و ضعف کا اضافہ۔ اسی طرح علامہ شبلی نے ابن جوزی اور ملا علی قاری کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان کے نزدیک جن روایت کو مشاہدے، محسوسات اور مسلمات عقیلہ کے خلاف دیکھو تو سمجھ لو کہ یہ احادیث ضعیف ہیں۔ ان محدثین میں سے کسی کا بھی یہ موقف ہرگز نہیں کہ ہر انسان اپنی اپنی سوچ، اپنے اپنی محسوسات، مشاہدات اور خود ساختہ عقلی اصولوں کو سامنے رکھ کر روایت کی صحت و ضعف کا اضافہ کرتا جائے۔ اصل صورت یہ ہے کہ محدثین نے اسنید کے حوالے سے تمام احادیث کا مجموعی جائزہ لیا اور ضعیف سند کے علاوہ پائی جانے والی ضعیف سے حدیث کی دوسری نشانیاں بھی اکٹھی کر دیں۔ انہوں نے بتایا کہ فلاں فلاں قسم کے مزید نقائص ان حدیث میں پائے جاتے ہیں جو سندن ضعیف ہیں۔
ملا علی قاری نے اپنی کتاب میں علم الاسانید کے معیار کے مطابق موضوع روایتیں جمع کی ہیں اور آخر میں ان کی عمومی جائزے کے نتائج کے طور پر ان موضوع روایات کی کچھ مزید نشانیوں کو گنوایا ہے۔ ایک نشانی یہ ہے کہ ان میں ایسی باتیں کہی گئی ہوتی ہیں جو انسانی مشاہدے اور مجموعی طور پر انسانوں کی عقلی مسلمات کے خلاف ہوتی ہیں۔ گویا اس میں موضوع روایت میں پائی جانے والی ایک حقیقت کا بیان ہے، نہ یہ کہ اس میں احادیث کے پرکھنے کا اصول بتایا گیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ نشانیاں کسی ایسی حدیث میں کبھی نہیں پائی جاتی جو معتبر راویوں نے بیان کی ہوں اور وہ حدیث شذ و عزل سے پاک ہو۔ محض عقل معیار نہیں، حقیقت یہ ہے کہ حدیث معراج سے لے کر باقی معجزات تک کے بارے میں مروی تمام صحیح حدیث مستشرقین سمیت بہت سے لوگوں کو خلاف عقل معلوم ہوتی ہیں، لیکن اہل ایمان کی عقلیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ جو اللہ انسان کو ماں کے پیٹ سے پیدا کرتا ہے، ہڈیوں سمیت اس کے جسم کو بڑھاتا ہے، اسے زمین پر زندہ رکھتا ہے، اسے بیماری سے شفا بخشتا ہے، وہ اللہ ان میں سے جسے چاہے آسمانوں پر بھی بلا سکتا ہے۔ صحابہ سے لے کر آج تک کے تمام محدثین، فقہاء و علماء بشمول ابن جوزی اور ملا علی قاری سبھی نے معراج، آپ کے دیگر معجزات اور پہلے انبیاء کے معجزات کو بالکل صحیح تسلیم کیا ہے۔ عقل کی حدود سے ماورا معجزاتی کوائف بیان کرنے والی کسی صحیح حدیث کو مستشرقین اور ان سے مروب متجدین کے علاوہ کسی اور نے خلاف عقل ہونے کے سبب نہ ضعیف کہا ہے نہ رد کیا ہے۔ سائنس اور تحقیق جو آگے بڑھ رہی ہے، اس کے ذریعے سے انہی باتوں کی صحت کی زیادہ سے زیادہ شہادتیں سامنے آ رہی ہیں جو پہلے بعض لوگوں کو خلاف عقل لگتی تھی۔ اگر محض عقل کو معیار قرار دے دیا جائے تو نہ وحی کا اقرار ممکن ہوگا، نہ فرشتوں کا، نہ موت کے بعد کی زندگی کا، نہ قیامت کا، نہ جنت اور دوزخ کا۔ جو لوگ عقل ہی کو معیار مانتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے وجود کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ ہر کسی کی عقل الگ الگ سوچتی اور فیصلہ کرتی ہے۔ ائمہ فقہ اور محدثین کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ جو حدیث سندن صحیح ہیں وہ ساری ایک ایماندار انسان کی عقل سلیم کے مطابق ہے۔ ساری خرابیاں ضعیف اور موضوع حدیث ہی میں پائی جاتی ہیں۔ ایک صاحب ایمان کو اس بات کا یقین مطلوب ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو خبر اس تک پہنچے وہ سچی ہو، اس میں کسی جھوٹ کی آمیزش نہ ہو، اس کے بعد وہ کسی خاص فرد کی عقل میں آئے یا نہ آئے، اس پر ایمان اور اس کے مطابق عمل لازمی ہوتا ہے۔ محدثین نے جو اپنا معیار اپنایا وہ اسی مقصود کو حاصل کرنے کے لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان اور آپ کا جو عمل روایت کی گئے ہے اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحیح ہو، کسی نے اس کے بیان میں کوئی ملاوٹ کی ہو نہ تبدیلی۔ محدثین کا معیار اپنانے سے یہ مقصود حاصل ہوتا ہے۔ عقل انسانی صحیح حدیث کے فہم اور اس کے مطابق راہ عمل ڈھونڈنے کا ایک ذریعہ ہے، وہ اس پر جج نہیں۔ وہ استفادہ کرتی ہے حدیث صحیح کے ذریعے سے اپنے فہم کی حدود میں وسعت لاتی ہے، اس کی خوبیوں کو سراہتی ہے اور اس کے لطائف کو ڈھونڈتی اور بیان کرتی ہے۔ اس پر عمل کرنے سے صاحب عقل سلیم کو سچی لذت حاصل ہوتی ہے، جبکہ انکار، تشکیک وغیرہ سے عقل مزید شرمندہ اور مضطرب ہوتی ہے، سکون حاصل نہیں کر پاتی۔ علامہ شبلی اپنے مقدمے میں آگے چل کر قیاس و دریت کے زیر عنوان اپنے ہی موقف کے بارے میں خود لکھتے ہیں: حقیقت یہ ہے کہ اس بحث کا قطعی فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ عام خیال یہ ہے کہ جس روایت کی راوی ثقہ اور مستند ہو، وہ سلسلہ روایت کہیں سے منقطع نہ ہو، وہ باوجود خلاف عقل ہونے کے انکار کے قابل نہیں۔ بطور مثال علامہ شبلی نے حافظ ابن حجر اور دوسرے معروف شارح بخاری علامہ قسطلانی اقوال پیش کیے ہیں جن کا مطلب یہی ہے کہ خلاف عقل نظر آنے کی بنا پر صحیح حدیث کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا شبلی نے اتنے بڑے محدثین کے مدلل موقف کو عام خیال دے کر قرار دے دی ہے جو کسی لحاظ سے مناسب نہیں، کیونکہ یہ عام خیال نہیں بلکہ ان محدثین کے مسلم اصول ہیں جنہوں نے حفظ و تدوین حدیث اور شرح حدیث کا محتم بلشان اور عدیم النظیر کام کیا، اور حدیث و رجال اور حدیث کی نقد و تحقیق کے ایسے اصول ضوابط مقرر کیے جن کی نظیر انسانی تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ عقل سلیم کا تقاضا ہے کہ قبول حدیث اور عدم قبول میں محدثین ہی کی بات مانی جائے۔ مسئلہ زیر بحث میں ان کا فیصلہ یہی ہے جو خود مولانا شبلی نے مذکورہ اقتباس سے پہلے تحریر کیا ہے۔ عقل کا لفظ ایک غیر مستشق لفظ ہے۔ حامین روایت لکھتے ہیں کہ اگر اس لفظ کو وسعت دے دی گئی تو ہر شخص جس روایت سے چاہے گا انکار کر دے گا کہ یہ میرے نزدیک عقل کے خلاف ہے۔